अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। सियासत में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त शिद्दत पसंदी की शक्ल इख्तियार कर सकती है। सियासी रहनुमाओं को गौर करना होगा कि मुआशरे को किस तरफ लेकर जाना है। कल मस्जिद नबवी में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या खतरनाक रुझान की निशानदेही कर रहा है। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनका वफ़द रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने पहुंचा, जहां मस्जिद नबवी के इहाते में कुछ अफराद ने नारेबाजी शुरू कर दी। वीडियोस में देखा जा सकता है कि कुछ अफराद मरियम औरंगजेब और शाहजेन बुख्ती को घेरते हुए उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और वीडियोस भी बना रहे हैं। इस वाक़े पर अवाम की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी इस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर लगा रहे हैं और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मेज़बान शहजाद इकबाल को उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से वाज़ेह है कि इस वाक़े की मनसूबाबंदी की गई। तहरीक इंसाफ ने बाकायदा जमाती तौर पर वो यहाँ पे इसकी प्लानिंग की, फिर कुछ लोगों को यहाँ से भेजा गया जिन्होंने वहाँ पे जाके बाकायदा जो है वो लोगों से राब्ता किया। वहाँ पे जो सीसीटीवी एविडेंस जो वहाँ से अवेलेबल है वो पूरी तरह से जो है वो इस बात को साबित करती है कि ये लोग जो है ये उन लोगों को लेके आए हैं, इनके टेलीफोन कनेक्शन है। इस बारे में सऊदी हुकूमत जो है वो भी जो है वो काम कर रही है। बराह रास्त तहरीक इंसाफ पर इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान ने अभी तक भी इस वाक़े की मजम्मत नहीं की है। कल इमरान खान से मुलाकात करने वाले साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर और तहरीक इंसाफ के रहनुमा नूरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादरी साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। चाहे मुख्तलिफ मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, मौलाना तारिक जमील हों या फिर सियासी रहनुमा हों, सब इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, मगर अली मोहम्मद खान साहब के अलावा हमने देखा नहीं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मजम्मत आई हो। आप क्या कहिएगा इस वाक़े के हवाले से? बगैर किसी लैतोलाल चूनो चरा और एफ एंड बट्स ये वाक़या हर सूरत में काबिल मजम्मत है। जो मस्जिद नबवी और हरम नबवी का तक़द्दुस है और जिसके बारे में नफ्स गुम करद में आयत जुनेदो बायजीद इंजा, ये तो कहते कि अर्श से नीचे एक ऐसा मकाम है कि अर्श से भी नाजुकतर है। तो ऐसे मकाम पे इस तरह के स्लोगन नारे, किसी के साथ सियासी इख्तलाफ हो सकता है और उनके खिलाफ अपने जज्बात का इजहार भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गैर मुनासिब रवैया था, गैर माकूल था, गैर शरई था और मदीना मुनव्वरा के आदाब के मुनाफी रवैया था। साहब, मुझे ये बताएगा कि अब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा तौर पर एक जमाती तौर पर यहाँ पर प्लानिंग की गई, फिर लोगों को भेजा गया जिन्होंने वहाँ जाकर राब्ता किया। अब शेख रशीद साहब का भी बयान है कि देखिएगा मदीना में मक्का में इनके साथ क्या होता है। तो क्या वाकई ये प्लानिंग के तहत किया गया? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। और ये कुछ लोगों का देखें, पाकिस्तानी कौम का जो मौजूदा हुकूमत के बारे में एक फ्रस्ट्रेशन है, एक गुस्सा है, एक बहुत कीना है, एक बहुत ज़्यादा उनके यहाँ गैज़ो गज़ब है। उसका इजहार मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ जगहों में करते हैं, लेकिन वहाँ की कोई शायद जस्टिफिकेशन हो और बिल्कुल है। अपने गुस्से का इजहार वो लंदन में भी कर रहे हैं, टोरंटो में भी कर रहे हैं, कोलालमपुर में भी कर रहे हैं, दुबई में भी कर रहे हैं, लेकिन ये मकाम उस गुस्से का या उस नफरत का या उस कीना का या उस फ्रस्ट्रेशन के इजहार का ये जगह नहीं है। और पार्टी क़ियादत वो इमरान खान जो मदीना मुनव्वरा में जूते उतार के पाप बरहाना मदीना शरीफ की गलियों में एज ए वज़ीर आज़म पाकिस्तान घूमता फिरता है, वो किस तरह ये किसी को कहेगा कि आप उस शहर के तक़द्दुस को पामाल करे। पार्टी का क़ियादत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस हवाले से यकीनन पार्टी के भी संजीदा तबकात में इस पे गुस्सा भी है और तकलीफ भी है। बस अब इसमें मसला है कि अगर एक सवाल मैं कर सकूं, जैसे अली मोहम्मद खान साहब हैं उनकी तरफ से, और आपने भी बगैर इफ्स एंड बट्स के इस वक्त इस बात को की मजम्मत की है, मगर बहुत सारे पार्टी के रहनुमा जिसको जस्टिफाई कर रहे हैं, शेख रशीद साहब भी कर रहे हैं, तहरीक साहब के दूसरे रहनुमा भी कर रहे हैं। आज इमरान खान साहब ने पार्टी वर्कर से खिताब किया, उन्होंने इसकी मजम्मत तक नहीं की है, ट्वीट में भी मजम्मत नहीं की। आप उनसे भी कहेंगे कि इसकी कम अज कम मजम्मत करें और अपने कारकुनों को कहें कि इस तरीके से ना करें?
دیکھیں، میں اور علی محمد خان صاحب بالعموم مذہبی معاملات پہ، علی محمد خان صاحب بھی کرتے رہتے ہیں، میں بھی مذہبی معاملات پہ، یہ پارٹی ہی کی لائن ہوتی ہے جب ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا تھا کہ ایسا ہوگا، انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، چونکہ اس موجودہ جو سیاسی اشرفیہ برسر اقتدار ہے، ان کے خلاف تو ہر جگہ پہ اس طرح کا ایک احتجاج، اس طرح کا ایک رد عمل نظر آتا ہے۔ تو شیخ رشید صاحب نے اگر کہا ہے تو اس سیاق و سباق اور اس پہ رائے میں کہا ہے کہ یہ رد عمل وہاں پہ خدا نخواستہ حرمین شریفین میں بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میں ایک بات کروں، اس واقعے کے پس منظر میں جو لوگ اس سیاسی برسر اقتدار اشرافیہ کے لیے جو حمایت اور سیاسی ایک ہمدردی ڈھونڈنے کے تلاش میں ہے، وہ بھی قابل مذمت ہے۔ اور مجھے یہ بتائے گا کہ ظاہر آپ اور آپ نے کہا علی محمد خان صاحب زیادہ تر مذہبی معاملات پر بات کرتے ہیں، مگر عمران خان صاحب تو خود ہر تقریر میں مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کی ہے، تو وہ خود ہر حوالے سے ٹویٹ کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، تو وہ نہیں ٹویٹ کر سکتے، وہ نہیں اس واقعے کی مذمت کر سکتے اگر آپ اور علی محمد خان صاحب کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہم انہی کے ترجمان ہیں، ہم انہی کے لوگ ہیں، جب ہم کوئی بولتے ہیں تو انہی کے بولی بولتے ہیں، انہی کے مزاج کے مطابق بولتے ہیں اور انہی کی جذبات کا ہم اظہار اور اس کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر مجھے یہ بتائے گا کہ قاضی صاحب کہ اس وقت ایک ظاہر جو عدم برداشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے، کل قاسم سوری صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے، اس سے پہلے نور عالم خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ بھی قابل مذمت ہے۔ لیڈرشپ کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایک قدم پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو سیاست ہے وہ سیاسی میدان میں ہو، سیاسی طریقے سے ہو، یہ عدم برداشت کی طرف معاشرہ نہ بڑھ جائے، اس پیغام کی ضرورت نہیں ہے دونوں طرف سے اور ہر طرف سے؟ دیکھیں، جب ایک حکومت کو ایک برسر اقتدار جن کو عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا ہے اور اس کو آپ ایک غیر مناسب اور غیر آئینی طریقے سے اور ایک ملی بغت سے تمام ملک کے ادارے آرگنائزیشن اس میں شامل ہو اور اسی طرح بے دخل کر دیتے ہیں، تو اس کا اس طرح ریئیکشن ہونا، اس طرح ریپرکشنز ہونا، یہ ایک فطری عمل ہے۔ لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح جس انداز میں ہم ایک تصادم کی طرف جا رہے ہیں اور ایسی طرف جا رہے کہ خدا نخواستہ ایک ملک ایک بڑے سانحے سے دوچار ہو سکے، خاکم بدہن میں سمجھتا ہوں کہ بہت خطرناک سمت میں جا رہے ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو اس پہ مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، اور اس کے جو جہاں بے انصافی ہوتی ہے کسی ایک فرد کے ساتھ، کسی ایک جماعت کے ساتھ، کسی ایک شخصیت یا قیادت کے ساتھ، وہاں اس طرح واقعات رونما ہونا ایک فطری بات ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ آپ نے 2 الفاظ کہا، ایک غیر آئینی ہے اور ایک کہا تمام اداروں نے مل کر۔ غیر آئینی کیسے ہے؟ آپ کے اتحادی تھے، وہ وہاں چلے گئے اور آپ اکثریت کھو گئے جس کی وجہ سے عمران خان وزیر اعظم نہیں رہے، غیر آئینی کیسے ہے؟ دیکھیں، اکثریت دینا بنانا یہ تو آپ کو بھی علم ہے کہ کس طرح اکثریت بنائی جاتی ہے، کس طرح توڑوائی جاتی ہے، کس طرح ایک پارٹی کے لوگوں کو دوسرے پارٹی کے ساتھ نتی کیا گیا، ایک اتحاد کے لوگوں کو دوسرے اتحاد میں ہانکا گیا، جمع کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں۔ اور ایک جماعت کو جو اکثریتی پارٹی تھی، بڑی پارٹی تھی، بڑی جماعت تھی، اور اس کو اس ملک کے عوام نے مینڈیٹ دیا تھا 5 سال کے لیے، اور اس سے پہلے 2-3 دفعہ 5 سال کا مینڈیٹ لوگوں نے پورا کیا، اور ایک شخص کو، ایک شخصیت کو، ایک قیادت کو، ایک جماعت کو اپنی پسند ناپسند کی وجہ سے آپ بے دخل کر دیتے ہیں، تو اس کو میں غیر سیاسی بھی کہوں گا، غیر جمہوری بھی کہوں گا، اور سازش بھی کہنے پہ مجبور ہوں۔ اور سازش آپ نے کہا تمام ادارے، کون سے ادارے؟ جمہوری عمل تو تھا ظاہر ہے، مگر کون سے ادارے؟ وہ ادارے آپ کے بھی علم میں، ہمارے بھی علم میں ہیں، سارے جو اس ملک میں ہر معاملات میں ان کی مداخلت ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے ساتھ ان کا واسطہ ہوتا ہے، اس کا ایک بہتر ترکیب بھی وہ کر سکتے تھے۔ بس مگر انہی اداروں پر الزام ہے کہ آپ کی 2018 میں حکومت بھی انہوں نے ہی بنائی تھی، اور آپ کے اتحادی بتاتے ہیں کہ فون کال کر کے وہ کرتے تھے۔ اس دفعہ تو انہوں نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، آپ نے جو کرنا ہے فیصلہ کر لیں۔ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، ان کو بھی اگر پوچھا جائے تو سیاسی بیان اور ظاہری طور پر اس طرح تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں، وہ ان کو یہاں اکٹھے کرنا، جمع کرنا، اور اس طرح ایک ترتیب سے تحریک عدم اعتماد کو کامیابی دلانا، اس فگرز کو اور شمار کو پورا کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔
تو پھر قاضی صاحب ہمارے ادارے اس میں انوالو تھے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں عام طور پر یہ سیاسی معاملات کرتے ہیں، یا پھر امریکی سازش تھی؟ امریکی سازش تو تھی. امریکی سازش کو آپ مداخلت کہہ دیں یا سازش کہہ دیں، مختلف الفاظ، لیکن نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ یہی ہے کہ ایک نمائندہ حکومت کو بے دخل کرنا کیونکہ امریکیوں کو پسند نہیں ہے، اور امریکی سرکار اس پہ ناراض ہے، جو بھی آپ نام دے دیں. تو امریکی سرکار ناراض تھی، انہوں نے مداخلت کی، اور ہمارے اداروں نے امریکی مداخلت میں اور سازش میں ساتھ دیتے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت گرا دی ہے، کہہ رہے ہیں آپ؟ بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ادارے انوالوڈ ہیں. دیکھیں ایسے جس طرح یہ معاملات، یہ قوم کی زبان میں بولتا ہوں، یہ فرسٹریشن ہم نے بات شروع کر چکے فرسٹریشن سے، اور یہ فرسٹریشن کہاں سے آتی ہے؟ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سپریم کورٹ سے بھی انصاف نہیں مل رہا، سیاسی قیادت سے بھی انصاف نہیں مل رہا، میڈیا سے بھی انصاف نہیں مل رہا، تو ظاہر ہے ایک تصادم اور فرسٹریشن کی طرف تو لوگ جائیں گے. قاضی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب یہ کہیں گے کہ میں اگر کوئی غیر آئینی کام کراؤں اپنے ڈپٹی اسپیکر سے تو سپریم کورٹ اس کو کور دے، اور اگر نہ دے تو وہ اگر اداروں کے خلاف تقریر کریں گے کہ کیوں ادارے کھل گئے تھے اور کیوں اداروں نے یہ کیا، تو پھر عوام کو غصہ آئے گا. تو ان کا کام ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے اور آئینی طریقے سے اگر ایک پروسیس ہوا ہے تو عوام کو وہ نہ بتائیں جو نہیں ہوا ہے. اگر وہ یہ بتائیں گے اور اداروں کے خلاف ایسی بات کریں گے اور مخالفوں کے خلاف ایسی بات کریں گے تو عوام میں تو غم و غصہ آئے گا. ظاہر ہے اگر ایک کیس پارٹی کے ممبرز کا فلور کراسنگ کا کیس وہ پینڈنگ ہوتا ہے اور آج تک اس کا فیصلہ سنائی نہیں دی جاتا، اور سیم نوعیت کے آئین ایک دوسرے کیس کے لیے رات کے 12 بجے کورٹس کے معزز عدلیہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو پھر تو لوگ یہی تصور کریں گے کہ ایک انصاف جو ہے وہ ہونا بھی چاہیے اور دیکھنا بھی چاہیے. دیکھا نہیں جا سکا. مگر صاحب آپ کی جو حکومت گری ہے وہ فلور کراسنگ سے نہیں گری ہے، اتحادیوں کے جانے سے گری ہے. لیکن اتحادیوں کو بھی کسی نے تو اکسایا، کسی نے تو بتایا، کسی نے تو جمع کرایا. وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں جو حکومت کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ جمع کرایا تھا فون کال پر، اور قانون سازی میں بھی جمع کراتے تھے، اس دفعہ تو ہمیں فون کال نہیں آئی، اس لیے ہم نے اپنا فیصلہ خود کیا ہے. یہ چین آف ایونٹ تھا جو کہ وہاں سے ایک خط سے شروع ہوا، بلکہ خط سے پہلے عمران خان کا جو چائنا کے ساتھ اور روس کے ساتھ دوستی کے معاملات ہے اور ایک بہترین تعلقات استوار کرنے اور بنانے کا، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو خود مختار بنانے کا جو ایک سوچ تھا، اس سوچ کے آغاز سے یہ شروع ہوتے ہیں اور پھر یہاں پہ اس رات 9 اپریل پہ ختم ہو جاتے ہیں. مگر گزشتہ حکومت نے چائنا کے ساتھ سی پیک کیا، روس کے ساتھ بھی MOU سائن کیا کہ پاکستان میں گیس پائپ لائن بنانی ہے. عمران خان نے ایسا کیا الگ کیا تھا جو گزشتہ حکومتوں نے نہیں کیا تھا کہ ان سے ناراض ہو گئے لوگ؟ عمران خان نے جو کیا، اس ملک کی خارجہ پالیسی کو اپنی استطاعت اور اپنی قدرت کے مطابق اس کو آزاد کرنے کی ایک کوشش کی، اور امریکہ کی چنگل سے مستقل طور پر نکلنے کی کوشش کی، اور اس قوم کو اصل خود مختاری اور آزادی واپس دلانے کی کوشش کی، اور اس کوشش کی جتنی بھی تیسری دنیا کی لیڈروں کو ایک سزا مل رہی ہے وہ عمران خان کو بھی آج کل مل چکی ہے یا مل رہی ہے. تقاریر میں کی یا عملی طور پر بھی کیا؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہ عملی طور پر تو گزشتہ حکومتوں نے وہ سارے کام کیے، چاہے ایٹم بم بنانا ہو، ایٹم بم کا دھماکہ کرنا ہو، سی پیک کرنا ہو، روس کے ساتھ پائپ لائن بچھانی ہو، وہ سارے کام گزشتہ حکومتوں نے بھی کیے. تو عملی طور پر عمران خان صاحب نے کیا کیا ایسا سوائے تقاریر کے؟ یوکرین حملے کے دوران اور کچھ یورپی ممالک اور سفراء کی طرف سے خط لکھنے کے باوجود پاکستان کی خود مختاری اور آزادی کے لیے روس کی طرف جانا اور ماسکو وزٹ جو ہے وہ تو عملی اقدام تھا، وہ تو تقریر نہیں تھی، تحریر نہیں تھی، گفتگو نہیں تھی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں تھی، عملی اقدام تھا. تو اس عملی اقدام کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام ہوا؟ کیونکہ اس سے تو بہت پہلے یہ کہہ چکے تھے کہ ہم نو کانفیڈنس کریں گے. عمران خان صاحب تو 23 فروری کو گئے، اس سے پہلے نو کانفیڈنس کی بات آ گئی تھی. یہ اس کا ایک حصہ تھا. یہ اقدام جو روس کا دورہ تھا، ان اقدامات میں جملہ جو پالیسی بنائی جا رہی تھی عمران خان کی قیادت میں، خارجہ خود مختار اور آزاد پالیسی، اس کا یہ اقدام اس کا ایک حصہ تھا.
بہت شکریہ. نور القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, مذمت کر رہے تھے کل کے واقعے کی. اس کے علاوہ دوسرے ایشوز پر بات کی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں. فرح خان کا بہت ذکر ہو رہا ہے, ان کے شوہر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, جوابات دیں گے. ایمنسٹی اسکیم کیوں لی تھی, نیب نے کیس کھول دیا ہے. ایک بریک کے بعد. عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی قریبی دوست فرح خان پر الزامات کے بعد اب باقاعدہ انکوائری کا آغاز ہو گیا ہے. نیب نے غیر معمولی طور پر فرح خان کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کی انکوائری شروع کر دی ہے. نیب کے اعلامیے کے مطابق فرح خان اور دیگر کے خلاف انکوائری نامعلوم ذرائع آمدنی, منی لانڈرنگ اور مختلف کاروباروں کے نام پر متعدد اکاؤنٹس رکھنے پر کی جائے گی. اور ڈی جی نیب لاہور کو اس حوالے سے قانون کے مطابق انکوائری کرنے کی ہدایت دے دی گئی ہے. نیب کے اعلامیے کے مطابق فرح خان کے اکاؤنٹ میں گزشتہ 3 سال میں 847 ملین یعنی 84 کروڑ روپے کی ایک بڑی رقم دیکھی گئی ہے. یہ رقم فرح خان کے پروفائل کے مطابق نہیں ہے. یہ رقوم فرح خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ڈالی گئی اور فوری طور پر نکال لی گئی. نیب کے اعلامیے کے مطابق میڈیا رپورٹس میں فرح خان پر آمدنی سے زائد اثاثوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے, جبکہ فرح خان کے انکم ٹیکس ریٹرنز میں ان کے اثاثے 2018 سے غیر معمولی طور پر بڑھے, جس کی وجوہات نامعلوم ہیں. نیب کے اعلامیے کے مطابق فرح خان 9 بار امریکہ اور 6 بار متحدہ عرب امارات بھی گئی. جب نیب نے انکوائری کا اعلان کیا تو ہم نے نیب سے رابطہ کر کے ان سے سوال پوچھا کہ فرح خان عوامی نمائندہ نہیں تھی تو نیب نے کس قانون کے تحت ان کے خلاف انکوائری شروع کی, اور کیا نیب کے پاس اس حوالے سے کرپشن کے ثبوت ہیں. یہ انکوائری صرف میڈیا رپورٹس پر ہی شروع کر دی ہے. اس حوالے سے نیب نے ہمیں تو جواب نہیں دیا, مگر آج اپنی وضاحت جاری کی ہے کہ فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر 1997 سے 1999 تک چیئرمین ضلع کونسل گجرانوالہ رہے ہیں. ایک سابق پبلک آفس ہولڈر کی بیوی کی حیثیت سے فرح خان کا کنڈکٹ قانون کے مطابق قابل گرفت ہے. اب نیب 23 سال پہلے عوامی عہدہ رکھنے پر اگر تحقیقات کر رہا ہے تو اس انکوائری میں نیب کے دائرہ اختیار اور طریقہ کار پر پہلے ہی سوالات اٹھ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اپوزیشن فرح خان کے حوالے سے مسلسل الزامات لگا رہی ہے. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرح خان کا دوسرا نام عمران خان ہے. راولپنڈی رنگ روڈ منصوبہ سنا ہے نا, اس کے اعلان سے 1 ہفتہ پہلے یہ فرح گوگی جس کا دوسرا نام عمران خان ہے, اس نے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی زمین خریدی, کیونکہ اس کو عمران خان نے بتا دیا تھا کہ رنگ روڈ منصوبے کا اعلان ہونے والا ہے. اگر یہ زمین تم اب خریدو گی تو اعلان سے پہلے سستی ملے گی اور بعد میں بیچو گی تو اربوں کی زمین ہو جائے گی. اس نے وہ 200 کنال زمین خریدی اور جیسے ہی وہ سکینڈل باہر آیا 1 ارب روپے کی بیچ کے دوڑ گئی, راتوں رات دبئی فرار ہو گئی اور عمران خان نے اس کو راتوں رات دبئی فرار کرایا. الزامات کے حوالے سے فرح خان اور ان کے شوہر احسن جمیل گجر کا کیا موقف ہے کہ وہ واپس آئیں گے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر. بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آپ کا موقف بھی سامنے آنا چاہیے, ہم نے پہلے بھی آپ سے رابطہ کیا تھا, آج آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا. کیا موقف ہے آپ کا؟ نیب نے انکوائری شروع کر دی ہے, 84 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں کہ 3 سال میں فرح خان کے اکاؤنٹ میں ڈالے گئے, فوری طور پر نکالے گئے, ان کے ذرائع آمدنی سے یہ نہیں ہے, جسٹیفائی نہیں کرتے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے میرا موقف لیا. آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ, تھینک یو ویری مچ ٹو ریچ می. اس کے بعد میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور آپ کے ذریعے اپنے ملک کے لوگوں کو اور تمام متعلقہ جو محکمے ہیں اور جو ڈی جی نیب ہیں ان سب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم شریف شہری ہیں. ہم کوئی بگوڑے یا سکانڈر یا بھاگنے والے نہیں ہیں, یا ہماری جو بیماری بھی ہے وہ بھی ہم کوئی پبلک نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے ہم عدالت سے ضمانتیں کرانے کی کوشش نہیں کریں گے. ہم ہر صورت میں نے پہلے بھی آپ کے چینل پہ یہ اعلان میں کر چکا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں کہ میں اس انکوائری کو فیس کرنے کے لیے ہم دونوں حاضر ہیں اور جائیں گے, اصلتاً بھی جائیں گے, وکالتاً بھی جائیں گے. اور میں انشاءاللہ within 2-3 weeks پاکستان میں ہوں گا. اور نیب والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ کوئی تابلہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھاگتے پھریں اور ہمارے ملازموں کو اور گھر کی بیلیں دیتے پھریں. ابھی ہمیں ان کا نوٹس موصول نہیں ہوا, جب موصول ہوگا تو ہم خود ان کے پاس پیش ہوں گے. ہم کوئی بگوڑے یا بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں قطعاً. درست ہے. اور ظاہر ہے نیب کا جی ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیب کی انکوائری ہے یہ ون آفس ٹو ادر آفس یہ لیٹر ہے. ہاؤ اٹ از, یہ کس قسم کا ان کا ہے سسٹم کے, یعنی نہ مجھے ابھی ملا نہ یہ ڈی جی نیب کے پاس پہنچا اور یہ ساری دنیا میں پھیل گیا. ہر بندہ
400 بندہ تو مجھے یہ میسج کر چکا ہے یہ والا، یہ کہاں سیکریسی کہاں ہے؟ اور ہمارے جو دیگر ادارے ہیں، یہ جو آپ 800 ملین کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے جو درانی صاحب ہیں انویسٹیگیشن کی، اور دوسرے جو انویسٹیگیٹرز ہیں، یہ تو ہم نے خود پینی جو ہے یہ ڈکلیئر کی ہوئی ہے ایف بی آر میں. کبھی گاڑیوں کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی چیز کی بات کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ان سب پر سوال کر لیتا ہوں، مگر سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ آپ تک پہنچا نہیں اور نیب نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے، آپ کی بالکل درست بات ہے. یہ نیب کا طریقہ کار ہے، یہ گزشتہ دور حکومت میں بھی رہا. یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے کہ لوگوں کی اس طریقے سے پگڑیاں اچھالی جائیں. پہلے لازمی ہے کہ آپ کو سرو کیا جاتا نوٹس، آپ کے تحت انکوائری ہوتی، نہ کہ اس طریقے سے میڈیا میں پریس ریلیز کر دی جائے. اور یہ بھی لازمی ہے کہ جس طریقے سے ماضی میں نیب ہراساں کرتا رہا ہے، آپ کو اور آپ کی فیملی کو اس طریقے سے نہ ہراساں کیا جائے اور آپ کو باقاعدہ طور پر قانون کے مطابق ٹریٹ کیا جائے اس معاملے میں. مگر جو سوال ہے وہ یہ، آپ نے کہا کہ ڈکلیئرڈ ہیں سارے اثاثے. 23 کروڑ روپے سے 97 کروڑ روپے پر آپ کی اہلیہ فرح خان کے اثاثے کیسے پہنچ گئے صرف اور صرف 3 سال کے اندر 2017 سے 2021 تک؟ آپ یہ بتائیں کہ جو اضافہ ہے کیا وہ ایف بی آر میں ڈکلیئر نہیں ہے؟ کیا تمام ٹرانزیکشنز تھرو بینکس نہیں ہیں؟ یہ ان سے پوچھیں جو آپ کے انویسٹیگیٹرز ہیں. اور اب تو خیر اس معاملے پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ اب نیب نے خود کہا ہے جی ہم یہ انویسٹیگیٹ کریں گے. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے، گجر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈکلیئرڈ ہے، مگر اس ڈکلیئریشن میں مسئلہ یہ ہے، ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایف بی آر 5 سال تک پوچھ سکتا ہے. آپ نے ڈکلیئر کیا مگر انہیں 5 سال میں بھی لگا کہ آپ کے جو ایسٹس ہیں وہ بیونڈ مینز ہیں، تب بھی آپ سے 5 سال تک ایف بی آر بھی سوال کر سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ نے 33 کروڑ روپے کی ایمنسٹی اسکیم لی ہے اور آپ نے بھی 2 کروڑ روپے کی ایمنسٹی اسکیم لی ہے 2019 میں. بھائی آپ یہ جو بھی نیب نے پوچھنا ہے یا ایف بی آر نے پوچھنا ہے وہ ہم سے پوچھیں منی ٹریل کے بھئی یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں. جو کہ ہم نے بینکوں میں جو ٹرانزیکشنز کی ہیں، جو آپ کو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بینک آج کل 10 لاکھ روپے ابھی جمع نہیں کرتا جب تک اس کے پاس پروف نہ ہو کہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹیٹ بینک رولز. ہماری منی ٹریل آلریڈی بھی ایف بی آر کے پاس موجود ہے، مزید بھی ہم ہر جگہ پہ دینے کے لیے تیار ہیں. ایمنسٹی کی بھی ہم نے جسٹیفیکیشن آلریڈی ایف بی آر کو پیش کی ہے. مگر مسئلہ ہے نا، اگر سب ڈاکیومنٹڈ ہے تو آپ کو ایمنسٹی کی ضرورت نہ پڑتی. اگر آپ کی جو انکم ہے وہ بیونڈ مینز نہیں ہے اور آپ کے اثاثے جسٹیفائیڈ ہیں تو آپ نے 33 کروڑ روپے کی آپ کی اہلیہ نے ایمنسٹی اور 2 کروڑ روپے کی آپ نے ایمنسٹی کیوں لی؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. میں یہ بات ٹی وی پہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کہنا نہیں چاہ رہا کہ میں 3-4 سال ملک سے باہر رہا ہوں جس میں میں شدید بیماری کا شکار رہا، اور اس سلسلے ان دنوں ہم اپنے ٹیکسز صحیح طرح جمع نہیں کرا سکے میری عدم موجودگی کی وجہ سے ملک سے. جب 2018 میں ہم لوگ واپس آئے، آ کے ہم نے سارا سسٹم دوبارہ شروع کیا تو ہم نے ٹیکسوں کو ری فائل دوبارہ سے ملک میں اپنے ٹیکس فائل شروع کیے. یہ بھی چڑھے ہوئے سورج کی طرح ایک یہاں حقیقت ہے کہ because of illness for 3 to 4 years I was not in the country. اچھا مگر ان 3-4 سال میں ٹھیک ہے آپ نے 2016, 17, 18 میں اپنے ریٹرنز فائل نہیں کیے، مگر 2018 میں تو آپ نے ریٹرنز فائل کیے اور وہ تقریباً تھے 21 کروڑ روپے کے. آپ کی اہلیہ نے بھی کیے، وہ تھے 23 کروڑ روپے کے. پھر عمران خان صاحب کی 18 میں حکومت آتی ہے اور 2021 تک ان کے ایسٹس ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، 4 سے 97 کروڑ پر پہنچ جاتے ہیں. اور 2019 میں وہ عمران خان صاحب کی ہی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھاتی ہے جو کہتے تھے کہ ایمنسٹی تو کالا دھن کو سفید کرنے کے لیے کرپٹ لوگ لیتے ہیں. تو یہ کیوں آپ نے کیا 2019 میں ایگزیکٹلی؟ یہ بھی 200% جسٹیفائیبل چیز ہے. ہمارے جو فیملی میں تقسیم ہوئی اس میں سے جو چیزیں میرے حصے میں آئیں، جو چیزیں ہم نے آپس میں تقسیم کی، وہ چیزیں جو کہ ہم فری کے اکاؤنٹ میں یا فری کے معاملات میں پہلے وہ ڈکلیئر نہیں تھی، وہ پیسہ اس کو ملا تھرو بینک ملا. اس کے ذریعے جو کچھ بھی ہوا جو ہم فائل نہیں کر سکے. گجر صاحب انہیریٹنس کے لیے ایمنسٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، انہیریٹنس آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، اب آپ ایک ہی سوال لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ایمنسٹی کیوں لی. بھائی ایمنسٹی ہم نے لی، وہ لیگل تھی لینا، ہم نے کوئی لیگل کام نہیں کیا.
نیب ہم سے پوچھے گی، آپ پوچھ رہے ہیں، آپ کو بھی میں فیکس کر دوں گا کہ بھئی وہ ہم نے کیوں لی، کس وجہ سے لی. مگر نہیں گجر صاحب، لیگل اس لیے نہیں تھی کہ آپ کی اہلیہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے. رشوت کے پیسے نہیں ہیں وہ پولیٹیکلی نہ ہمارے پاس خودہ تھا. مگر گجر صاحب پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ نہیں لے سکتے تھے ایمنسٹی. آپ کی اہلیہ پولیٹیکلی ایکسپوز ہیں، وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں. We are not political people at all. We are being made political. نہیں، آپ کی اہلیہ تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. میری اہلیہ تحریک انصاف کی کوئی ان کے پاس بتائیں کوئی کسی قسم کی کوئی پوسٹ یا کوئی مشیر یا وزیر یا کوئی کچھ نہیں ہے. وہ کورنگ کینڈیڈیٹ تھی 2021 میں، اور شہباز گل نے ٹویٹ کیا ان کے لیے کہ فرح بی بی پی ٹی آئی کا حصہ ہے، پچھلے کئی سالوں سے جماعت میں ایکٹیو ہیں. انہوں نے سینٹ کے لیے کاغذات جمع کرائے، پھر کورنگ کینڈیڈیٹ ان کو بنایا گیا خواتین کی ایک نشست پر. وہ رکن ضرور ہیں ایک جماعت کی، پر رکن ڈز ناٹ مین کہ بھئی وہ انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ ارکان تو آپ بھی ہیں کئی اداروں کے، ٹھیک ہے، بات تو ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو وغیرہ کی، لیکن میں پروفیشنل آرگنائزیشن سے ایسوسیٹڈ ہونا اور ایک سیاسی جماعت سے ایسوسیٹڈ ہونا اور پھر ملک کے وزیر اعظم کی اہلیہ کی دوست ہونا، یہ بہت سارے معاملات آ جاتے ہیں. اچھا، آپ خود بھی تو رہے ہیں نا گجرانوالہ کے ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین رہے ہیں جمیل گجر صاحب آپ؟ جی بالکل رہا ہوں میں چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل کا بلا مقابلہ چیئرمین ہوا تھا. اچھا، تو آپ خود پبلک آفس ہولڈر ہیں نا، آپ نہیں لے سکتے تھے ایمنسٹی اسکیم. آپ کی اہلیہ بھی نہیں لے سکتی تھی ایمنسٹی اسکیم. آپ کے والد صاحب بھی منسٹر رہے ہیں، آپ لوگ نہیں لے سکتے تھے ایمنسٹی اسکیم. میں نے پولیٹکس سے 1999 کی ریٹائرمنٹ لے لی ہوئی ہے. I was not in, میں نے اس کے بعد کبھی کوئی سیاست میں حصہ نہیں لیا. آپ کے والد صاحب تو رہے منسٹر، ابھی بھی ایم پی ہیں نون لیگ کے، تو آپ نہیں لے سکتے تھے ایمنسٹی اسکیم. تو آپ نے میرا بھائی فرح کی بات کرنی ہے، میری بات کرنی ہے، والد صاحب کی بات کرنی ہے، دادے کی بات کرنی ہے. لیٹس میک اے کلیئر. اگر جب میں آئندہ آگے سوال کروں گا تو ناظرین کو لگے گا کہ سب ایک ہی ہیں، کیونکہ گجر صاحب 2020 میں، ویسے آپ کے والد صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو مکمل طور پر ڈسون کر دیا تھا جب فرح بی بی کی آپ سے شادی ہوئی ہے، مگر آپ 2020 میں اپنے والد صاحب سے 5 کروڑ روپے لیتے ہیں اور 2020 میں ہی وہ 5 کروڑ روپے فرح خان صاحب کو صاحبہ کو دیتے ہیں. لیئرنگ ہو رہی ہے. جی سنیں، میرے والد صاحب میرے دادے کی دی ہوئی زمین جب بیچیں گے تو میں اپنا حصہ نہیں لوں گا ان سے. مگر وہی 2020 میں آپ کے والد صاحب کو آپ کے بیٹے 241 ایکڑ کی زمین جو ہے 241 کنال کی 248 کنال کی وہ ٹرانسفر کرتے ہیں. آپ کے بیٹے آپ کے والد صاحب کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، آپ کے والد صاحب آپ کو 5 کروڑ دے رہے ہیں، آپ 5 کروڑ فرح خان صاحبہ کو دے رہے ہیں. وہ بیٹے جو ہے نا، جن بیٹے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بڑے لاڈلے ہیں ہمارے بزرگوں کے. ہمیں تو انہوں نے نکالا ہوا ہے گھر سے، لیکن وہ بڑے خاص ان کے بچے ہیں، بڑے ان کو وہ اللہ تعالیٰ ان کا پیار محبت قائم دائم رکھے. اس کا جو ہے نا وہ جواب میرا خیال ہے آپ کے پروگرام پہ وہ دے چکے ہیں. میں چونکہ اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مگر آپ کو 5 کروڑ دینے کا انہوں نے کہا ایسے ہی دے دیے تھے. آپ سے اگر تعلق نہیں تھا تو آپ کو 5 کروڑ کیسے دے دیے تھے اور آپ کے بیٹے سے 248 کنال کیسے لے لیے تھے؟ خانزادہ سنیں، باپ انکار نہیں کر سکتا کہ میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، اور میں بھی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ میرے باپ نہیں ہیں. تعلق ہونا اور چیز ہوتا ہے، رشتہ ہونا اور چیز ہوتا ہے. تعلق ہوتا ہے جب کارڈیل ریلیشن شپ ہوتے ہیں. وہ انہوں نے نہیں، میں نے وہ نہیں مانتے، ان کی مرضی ہے، میرا زور تو نہیں ہے. میں تو آج بھی ان سے ریکویسٹ کروں گا آپ کے ذریعے بھی کہ وہ مجھے بھی جانے دیں اور فری کو بھی جانے دیں. ہم بھی ان کے بچے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پیار شفقت ہمیں بھی ہوتے ہیں، لیکن میرا ان پہ زور تو نہیں ہے. لیکن جب وہ جائیداد بیچیں گے تو ہمارا فرض بنتا ہے ان سے حصہ لینا اس کا. وہ 5 کروڑ انہوں نے آپ کو دیے، آپ نے فرح خان صاحبہ کو دے دیے؟ میں نے جس کو بھی دے دیے میں نے ان سے لیے. اور اس کے بعد اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ نے ایمنسٹی لی، آپ کی اہلیہ نے ایمنسٹی لی، مگر صرف اثاثے جو ہیں ان دونوں کے نہیں بڑھے ہیں، آپ کے والد صاحب کے بھی بڑھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں. حالانکہ ان کا تعلق نون لیگ سے ہے اور آپ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. وہ آپ کو پیسے بھی دے رہے ہیں، ان کے اپنے اثاثوں کی ویلیو بھی بڑھے جا رہی ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کے بھی بڑے ہیں کہ نہیں؟ سب کے بڑے ہوتے ہیں، سب کے ہیں، بالکل ہیں. آپ کے بڑے ہیں نا، جس تیزی سے پیسہ ڈی ویلیو ہو رہی ہے سب کے بڑے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بڑے ہیں یا نہیں، پیسے بڑے ہیں یا نہیں. صاحب آپ پاکستان میں کسی سے بھی پاکستان میں کسی سے بھی پوچھ لیں، تحریک انصاف کے دور میں 4 گنا سے ملٹی پلائی میرا نہیں خیال کسی کے بھی ہوئے ہیں، میرے بھی نہیں ہوئے ہیں. آپ کے ہوئے ہیں اور آپ ہی نے ایمنسٹی لیے، میں نے نہیں لیے. ٹھیک ہے، دیکھیں میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہی ہے
کہ جو بھی چیز آپ بار بار لے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس اس کی منی ٹریل بھی ہے، وہ پیسے کہاں سے آئے، کدھر گئے، کیا ہوا، ہم نے اس کا کیا لیا، یہ ساری چیزیں اوپن لائک اے بک ہیں. ٹھیک ہے، یہ FBR کو بھی پتا ہے، ہر جگہ پتا ہے. ایمنیسٹی کا سوال آپ نے اٹھایا، اس کا بھی ہم جواب دے دیں گے، نیکسٹ پروگرام میں آپ کو لکھ کے بھی دے دیں گے یہ کہاں سے آئے تھے پیسے. ایسا نہیں، آپ نے پچھلے پروگرام میں شہزاد اقبال کو بھی کہا تھا میں اپنے لائر سے بات کروں گا. اب مسئلہ آپ کا نہیں ہے نا، ظاہر ہے آپ تو ایک پرائیویٹ شہری کے طور پر آپ سے سوال ہو یہ نہیں بنتا ہے، مگر کیونکہ آپ کا جو نام ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ان کی اہلیہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا نام، کہ ان کے دور میں آپ نے یہ پیسے بنائے ہیں اور ان کا تعلق استعمال کرتے ہوئے بنائے ہیں، اس لیے آپ سے سوال ہو رہا ہے. اور آپ دونوں کے نہیں، اور آپ کے والد صاحب کے نہیں، فرح بی بی کی جو بہن ہیں ان کے اثاثے بھی جو 2016-17 میں بالکل سیم تھے، وہ بالکل سیم تھے، وہ عمران خان صاحب کے دور میں 5.5 کروڑ سے بڑھ کر 13.5 کروڑ ہو گئے. ان کی بہن کے اثاثے بھی بہت زیادہ بڑے ہیں. جانے دیں خان زیادہ، اب ہم سایوں کے نہ نکال لانا یار کہ ان کے بھی بڑے ہیں. رپورٹڈ ہے نا، آپ نے فخر درانی کی سٹوری پڑھی ہے تو میں انہی کا سوال کر رہا ہوں آپ سے. مطلب یہ آپ کے بھی بڑے ہیں، آپ کے اہلیہ کے بھی بڑے ہیں، آپ کے والد صاحب کے بھی اثاثے، ان کی بہن کے ٹرپل ہو گئے. کاروبار کس لیے کرتے ہیں؟ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. ہم نے کاروبار کیا ہے، ہمارا آگے بھی انشاءاللہ بڑھیں گے. وہی نا، اس کو بڑھتے رہے ہیں. آپ کا حق ہے پیسے کمانا، کاروباری لوگوں کے ساتھ بڑھتے ہیں. گجر صاحب آپ کا حق ہے کمانا، مگر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جسٹیفائی کرنا جب ایک تعلق عمران خان صاحب سے آ رہا ہو، جیسے آپ نے کہا کہ ان کی بہن کے بھی بڑے، فرح خان صاحبہ کے بالکل بڑھ سکتے ہیں، مگر 8.5 کروڑ روپے کی ان کی ریمیٹنسز آئی ہیں ترسیلات زر، حالانکہ ان کا بیرون ملک کوئی نہ ڈکلیئرڈ اثاثہ ہے نہ کوئی ڈکلیئرڈ ان کا کاروبار ہے. یہ 8.5 کروڑ روپے کیسے آ گئے؟ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میرا کوئی حق ہے ان کے بارے میں بولنے کا. ٹھیک ہے، آپ پہلے پتہ کر لیں کہ جس ملک سے ان کو آ رہی ہیں ریمیٹنسز وہاں ان کی کیا سٹیٹس ہے. ہم آپ کو ایک یقین دہانی کراتے ہیں، آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح، کہ قطعاً فری نے کسی قسم کے کسی کے بھی فرنٹ مین کا کوئی کردار ادا نہیں کیا، نہ ہم اس کماش کے لوگ ہیں. ہمارے لیے جو آپ بار بار عمران خان کے ساتھ مریم صاحبہ کا آپ نے شارٹ سنایا، اب ان کا آپ سن لیں کہ وہ اتنی بڑی لیڈر ہیں، وہ تصویر دے کے کہہ رہی ہیں یہ اتنے لاکھ کا جی انہوں نے پرس پہنا ہوا ہے، اتنے لاکھ کے ان کے سینڈل ہیں. آج وہ کہہ رہی ہیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ مریم صاحب کا یہ کلیم اگر ہو سچا کہ ہماری کوئی زمین 20 کنال 100 کنال 200 کنال رنگ روڈ کے ایریے کے قریب بھی کہیں آتی ہو تو ہم جو ہے نا وہ باقی سارے کلیم چھوڑ کر سزا بھگتنے کو تیار ہے. یہ 200% فالس کلیم ہے. یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ عام بات ہے. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ جو 2 سٹوریز رپورٹ ہوئی ہیں. اچھا آپ اس کا جواب دے دیں کہ 40 کنال زمین اگست 2021 میں فرح بی بی نے خریدی 3 کروڑ 20 لاکھ کی، جبکہ ویلیو اس کی 50 کروڑ تھی، اور 2 سال میں بنی گالا میں مجموعی طور پر 240 کنال زمین انہوں نے خریدی، بنی گالا میں 41 کروڑ روپے ادا کیے. یہ غلط ہے سٹوری؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ سٹوری بھائی، وہ زمین جو ہے وہ صاحب کے پاس ہے. ٹھیک ہے، ادھر انہوں نے کوئی فلاحی ادارہ بنانے کی کوشش کی جو بعد میں نہیں بن سکا، اور وہ اس کے مالک ہیں. فلاحی ادارہ بنانے کی کوشش کی فرح بی بی کے ساتھ؟ جی ہم ان سب نے مل کے ادارہ بنانے کی کوشش کی، لنگر خانہ چیزیں. لیکن وہ، اور دوسری بات، جتنے کروڑوں کی آپ کہہ رہے ہیں نا وہ استعمال کی زمین ہے، کوئی اتنے اربوں کی زمین نہیں ہے وہ جتنے کی آپ کہہ رہے ہیں. ظاہر فرح بی بی سے تو نہیں کام کر رہے ہوں گے ساتھ، وہ کس کے ساتھ؟ کیا بشرا بی بی کے ساتھ، عمران خان صاحب کے ساتھ، کس کے ساتھ فلاحی ادارہ بنانے کی کوشش کی؟ نہیں، اس میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں زمین کی سٹوری، کہ جو زمین آپ کہہ رہے ہیں فری نے لی، وہ فری کے پاس نہیں ہے. اور کس کے لیے دے رہے تھے؟ وہ کون کام کرنا چاہتا تھا؟ فرح بی بی کا فلاحی ادارہ بنانا چاہ رہے تھے. کس کے ساتھ؟ جو نہیں بنایا. کس کے ساتھ؟ کیونکہ آج کل فلاحی اداروں پہ بھی آپ لوگوں کو اعتراض ہے. اعتراض نہیں ہے. فرح بی بی کے ساتھ بنانا چاہ رہے تھے، بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ بنانا چاہ رہے تھے، کس کے ساتھ؟ بشرا بی بی کو آپ کیوں لا رہے ہیں؟ میں نے ان کا نام لیا. تو پھر فرح بی بی کو دینا چاہ رہے تھے، وہ اتنی ساری زمین فلاحی ادارے کے لیے وہ چلاتی فرح بی بی، ان کا تعلق تھا. دینا چاہ رہے تھے اور اپنی آواز نیچے رکھیں. میری آواز نیچے ہی ہے، میں سوال کر رہا ہوں آپ سے، اگر آپ جواب دے دیں. آپ غصے نہ ہو گجر صاحب، غصے نہ ہو، مجھے صرف جواب دے دیجئے. کیا وہ فرح بی بی کے ساتھ کام کرنا چاہ رہے تھے، یا فرح بی بی کے پیچھے کوئی اور تھا جس کے ساتھ وہ کام کرنا چاہ رہے تھے؟ اتنی ساری زمین کو دے رہے تھے. کوئی نہیں تھا، فرح بی بی کے پیچھے کوئی نہیں تھا. میں ہوں فرح بی بی کے پیچھے. کوئی عمران خان نہیں ہے، کوئی فرسٹ لیڈی نہیں ہے. ہمارے ان کے ساتھ مؤدبانہ تعلقہ ضرور ہے. فرح بی بی کے پیچھے میں ہوں، اور فرح بی بی کے آگے بھی میں ہوں، اور دائیں بھی میں ہوں، اور بائیں بھی میں ہوں. تو دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کا تعلق ہے؟ جی، جس کا بھی تعلق ہے وہ انہوں نے ڈونیشن دی
ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے بعد میں اس پروگرام کو معطل کر دیا، وہ جگہ ان کے پاس ہے. اور القادری یونیورسٹی کی فرح خان صاحبہ ٹرسٹی ہیں، وہ زمین بھی میں نے دی؟ مجھے نہیں پتا کس نے دی، میرا اس ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سٹوری تو آپ نے دیکھی ہوگی قاسم عباسی کی، تو آپ کو پتا نہیں ہے؟ فرح بی بی نے آپ کو بتایا نہیں؟ سٹوری کی بات سنیں، اس ملک کی کون سی سٹوری مانے؟ جب ایک تو ڈینائی کر دینا، یہ کیوں کہہ رہے پتا نہیں ہے؟ سٹوری رپورٹ ہوئی ہے باقاعدہ، تو بتا دیں. میری بات سن لیں بھائی، چھوٹے بھائی ہیں آپ، میں اگر لاؤڈ ہوا ہوں تو I take it back. سنیں میری بات. آپ کے ملک کی جو رولنگ پارٹی ہے، اس کی چیئرمین بغیر تصدیق کیے فرح خان کو عمران خان کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے جی 2 کروڑ کی زمین لے کے 1 ارب کی بیچی، جس کی جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بے بنیاد اور کسی قسم کا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. کبھی وہ کہہ رہے ہیں، پھر آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں بلاول صاحب، وہ خود تقریر کرتے ہوئے فرح بی بی، میرا خیال ہے جو فرح بی بی کا یہ 800 ملین ہے نا، اسی سے پی ڈی ایم کی حکومت غربت ختم کرنا چاہتی ہے. جو مہنگائی ہے نا جو ملک میں، وہ اسی سے ختم کرنا چاہتی ہے. اس کا اتنا فکر ان کو پڑا ہوا ہے. بھئی ملک میں دندناتے پھر رہے ہیں دہشت گرد. ملک جو ہے اس میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اور یہ فرح بی بی کے پیچھے پڑے. پہلا کیس تو دیکھیں انہوں نے کیا بنایا ہے. گویا صاحب، آپ کو ظاہر ہے موقع ملنا چاہیے اپنے سارے کیسز کا سامنا کرنے کا بھی اور جواب دینے کا بھی، اور وہ موقع ہم آپ کو دے رہے ہیں. مگر ظاہر ہے جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، میں آپ سے پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ فرح بی بی یا آپ کو ذاتی طور پر آپ پرائیویٹ سٹیزنز ہیں، نہیں معاملہ ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب سے جڑا جا رہا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ اتنی ساری زمینیں، چاہے وہ قادری یونیورسٹی کے لیے ہو، بنی گالہ میں اتنی مہنگی زمین ہو، وہ فرح بی بی، بشریٰ بی بی یا پھر عمران خان صاحب کے کچھ پروجیکٹ سے جس کے لیے یہ دیا جا رہا تھا، بے شک فلاحی پروجیکٹ سے، بے شک وہ القادری یونیورسٹی فلاحی ہے، تاکہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ آپ لوگوں کا ذاتی تعلق ہے یا کسی اور وجہ سے دے رہے تھے زمین. حامزادہ صاحب، جب میں اور آپ سکول میں پڑھتے تھے نا، اس وقت کی فلاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے کئی یونیورسٹیاں بنائی، کئی فلاحی ادارے بنائے، ہم نے جن کا ذکر ٹی وی پہ بھی سنا، لنگر خانوں کا سنا. ٹھیک ہے، یہ پہلی دفعہ میں نے، چونکہ اس میں فرح کا نام آ گیا تو کہ آپ کو ڈونیشن پہ بھی اعتراض ہو گیا، لنگر خانوں پہ بھی اعتراض ہو گیا. آپ نے کبھی ڈونیشن جیسے دی نہیں، پہلی دفعہ دی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کیونکہ کوئی ڈونیشن ہم اپنے گھر لے آئے ہیں. مجھے آپ اپنے اسکول سے لے کے اب تک کا کوئی ایک اور شخص بتائیے انڈیپینڈنٹ آپ کی طرح کا اور فرح بی بی کی طرح کا، جن کو اتنی ساری زمین دے دی ہو فلاحی کام کرنے کے لیے یا پھر کوئی یونیورسٹی بنانے کے لیے. آپ صرف اس طرح کر لیں، ذرا غور فرما لیں کتنی ڈونیشنز کی ہیں اور پرپورشن کیا بنتا ہے جو فرح کو ایک فرح کے ساتھ مل کے وہ بنا رہے. فرح کو دی نہیں انہوں نے زمین، فرح کے ساتھ مل کے وہ بنا رہے تھے، ادھر لنگر خانہ بنا رہے تھے، اور اس کے بعد وہ ادھر بنا رہے تھے، کوئی ادارہ بنا رہے تھے بے آسرا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، یہ وہ زمین ہے، وہ بھی ان کو واپس ہم نے کر دی ہے بڑی عرصے کی. اور مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فرح بی بی کی دوستی ہے بشریٰ بی بی سے، وہ دونوں دوست تھے یا آپ اور خاور مانیکا صاحب دوست بنے، اس کی وجہ سے فرح بی بی اور بشریٰ بی بی کی دوستی ہوئی؟ یار اس بات کا مجھے بتائیں کوئی ریلیونس ہے؟ میں بتاتا ہوں کیوں ریلیونس ہے. پھر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ آپ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جانتے تھے؟ جی، میں سپریم کورٹ میں کہہ چکا ہوں کہ میں ان کو بننے سے پہلے جانتا تھا. اور یہ بات بھی درست ہے کہ آپ کی اور خاور مانیکا صاحب کی پہلے دوستی ہوئی اور پھر بشریٰ بی بی کی اور فرح بی بی کی دوستی ہوئی؟ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو مانیکا صاحب کے والد صاحب ہیں وہ بھی پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارا بھی پرانا سیاسی خاندان ہے، ہمارے باپ دادا سے ایک دوسرے کے ساتھ واقفیت ہے بھائی. تو اسی لیے بشریٰ بی بی کی اور فرح بی بی کی دوستی ہوئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پہلے دوست بنے، آپ لوگوں کی واقعیت پہلے تھی. میری تو مانیکا صاحب سے نیاز مندی ضرور ہے، وہ بڑے بھائیوں کی جگہ ہے، ادب کی جگہ ہے. دوستی اور چیز ہوتی ہے، وہ میرے لیے وہ قابل احترام ہے. تو اسی طرح اور پھر کیونکہ آپ عثمان بزدار صاحب کو پہلے سے جانتے تھے، عمران خان صاحب تو کہہ چکے کہ وہ تو عثمان بزدار صاحب کو جانتے بھی نہیں تھے جب وزیر اعلیٰ بنایا، تو پھر آپ لوگوں نے سفارش کی تھی جس کی وجہ سے وہ بنے؟ نہیں، ہم نے نہ سفارش کی، نہ ہماری سفارش کرنے کی حیثیت تھی، نہ سفارش کرنے کی حیثیت ہے. تو پھر کیسے عمران خان صاحب نے انہیں چنا؟ کیسے خیال آیا انہیں عثمان بزدار کو بنانے کا؟ یار عثمان بزدار کے ساتھ نا انہوں نے 3 صوبوں کے اور چنے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے وزراء چنے. آپ سوال یہ کر رہے ہیں خامزادہ کہ میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ کیوں انہوں نے فواد چودھری کو وزیر لگایا،
کیوں انہوں نے وزیر اعلیٰ سے رد لگایا؟ اسی طرح بھائی کوئی ریلیونٹ بات کرے، ہاؤ کین آئی ٹیل کہ عمران خان نے یہ کام کیوں کیا؟ آپ یہ کہہ دیجئے نا کہ آپ کا کوئی، آپ جانتے ضرور تھے عثمان بزدار صاحب کو، آپ کی دوستی خاور مانیکا صاحب سے تھی، فرح خان صاحبہ کی دوستی بشرا بی بی کے ساتھ تھی، آپ عثمان بزدار کو جانتے تھے، مگر عثمان بزدار کا نام آپ نے نہیں کہا تھا، سمپل بات ہے۔ ان کے علاوہ بھی عثمان بزدار صاحب کے سب کو میں جانتا تھا، سب سے میری نیاز مندی تھی، سب سے ملا ہوا تھا، جاننا تو کوئی جرم نہیں ہے یار۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک اور بات، اگر آپ سے ایف بی آر یا پھر نیب ثبوت مانگے گا اس بات کا کہ جو پرائیویٹ جیٹ استعمال کر رہی ہیں فرح بی بی صاحبہ، وہ کس طریقے سے اس کے پیسے وغیرہ دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ دینے کو تیار ہیں؟ دیکھیں اگر انہوں نے پرائیویٹ جیٹ استعمال کیا ہوگا تو اس کی بھی ہم ضرور جواب دیں اور جواب دیں گے۔ میں آپ سے ایک گزارش ضرور کر دیتا ہوں کہ فرح بی بی نے، میں نے یا ہمارے کسی بچے نے آج تک نہ وزیر اعظم کے طیارے میں سرکاری میں سفر کیا، نہ ہم نے وزیر اعلیٰ کا طیارہ استعمال کیا، نہ ان کا کوئی ہیلی کاپٹر سرکاری کسی قسم کی چیز ہم نے استعمال نہیں کی۔ پرائیویٹ جیٹ جو ہے وہ اگر کوئی ہمیں پوچھے گا کہ بھئی کہاں استعمال کیا، کیوں استعمال کیا، کیا آپ اس میں بیٹھ کے تصویر کا جا کے اتر آئے کہ بیٹھے رہے کہ سفر کیا، تو وہ ساری چیزیں ہم جو ثبوت کے ساتھ پیش کر دیں گے۔ یعنی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف اوقات میں بار بار طیارے میں جا کے تصویر کھنچوا کے اتر گئے ہوں، کیونکہ بہت سارے مواقع پہ تصویریں جو انہوں نے خود نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کا کنسرن یہی ہے نا کہ طیارے میں بیٹھنا بھی جرم ہے۔ نہیں، آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو کوئی نہیں ہے، مگر اگر آپ ان کی جو پوزیشن تھی، کیونکہ فرسٹ لیڈی کی وہ دوست تھی، اس کی وجہ سے اگر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، کوئی ایسا معاملہ تھا، اس لیے سوال ہو رہا ہے، اگر آپ جسٹیفائی کر دیں گے تو بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم نے سرکاری کوئی چیز استعمال کی ہے ان کی تو پھر آپ ہمیں کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے ان کا کوئی گیسٹ ہاؤس لیا ہے، کوئی سرکاری کار لی ہے، کسی جگہ پہ ان کے ہم جا کے کسی سرکاری جگہ پہ ٹھہرے ہیں، کہیں سے کھانا کھایا ہے، یہ سارے۔ پھر کس کا طیارہ؟ کوئی پرائیویٹ ٹائکون کا طیارہ استعمال کر رہے ہیں اور اس پرائیویٹ ٹائکون انفلوئنس استعمال کر رہا ہو فرح بی بی کے تعلق کا بشرا بی بی سے، اس میں بھی سوال ہو سکتا ہے، اس لیے بتا دیجئے کس کا ہے طیارہ؟ بھائی جس کا بھی طیارہ ہوگا، ہم نے جو کچھ بھی کیا نا ان 3 سالوں میں اور ان سے پہلے 30 سالوں میں اپنی پوری زندگی میں، خانزادہ آپ سے میرا وعدہ ہے، آپ چھوٹے بھائی ہیں، کہ ہم اس کے جواب دیں ہیں اور ہم جواب دیں گے۔ حالانکہ پرائیویٹ انڈیویجولز کو نئی امینڈمنٹس کے تحت نیب انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا۔ گل صاحب، ہم نے یہ سوال بھی پوچھا ہے نیب سے، ہم نے خود نے یہ سوال پوچھا کہ کس حیثیت میں آپ کو طلب کیا گیا ہے۔ بالکل آپ کو قانون کے، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے کنسرن شو کیا۔ اس کے باوجود ہم کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیں گے، ان چیزوں کو انویسٹیگیشن میں رکاوٹ نہیں بنائیں گے۔ بہت شکریہ، ضرور ان کے پاس جائیں گے اور جا کے پیش ہوں۔ بہت شکریہ گل صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ آڈینس کو آپ کا موقف بھی پتہ چلے اور آپ کو قانون کے مطابق ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ٹارگٹ کیا جائے۔ نیب کی جو روایت ہے اس کے مطابق اس روایت کو نہیں فالو کیا جانا چاہیے، جو کہ گزشتہ حکومت میں نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو رہا تھا، وہ ان کی حکومت میں گزشتہ حکومت کے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا پھر وزراء ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔